तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 24। बहुत मुश्किलों के बाद तौकी को होश आया था और जब वो रोई तो सबको रुला गई थी। और राजा राव को गुजरे एक हफ्ता होने को था। साइका राव ने खुद को बच्चों के लिए संभाल लिया था, लेकिन तौकी की हालत बहुत बुरी थी। जॉनसन एक मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा था। न कुछ खाती थी न पीती थी, बस हर वक्त रोती रहती थी। आज भी वो खाना लाया तो उसने खाने से साफ इनकार कर दिया था। जॉनसन का सब्र भी जवाब दे गया था। तुम मुझे भी मार दो ना तौकी, बार बार मारने से बेहतर है एक ही बार मार दो। हम सबको दुख है उनके जाने का। हमने भी अपना बाप खोया है, दूसरी बार यतीम हुए हैं। इस कमरे से निकलो तो तुम्हें बाकी सबका भी पता चले। आंटी को देखो, नेल्सन को देखो, उसने भी अपना बाप खोया है, उसे तो संभालो। खाना ना खाने से अगर अंकल वापस आ सकते हैं तो हम सब भी नहीं खाते। मैं नहीं देख सकता तुम लोगों को ऐसे, ख़ास तौर पर तुम्हें। मेरा दिल फटता है यार, रैम खा लो मुझ पर। वो नम आंखों से बोलते वहीं बेड पर बैठता सर पकड़कर रो दिया। तौकी ने उसे देखा तो दिल फट सा गया। वो कई दिनों से एक ही सूट में था, बड़ी दाढ़ी, बिखरे बाल। सबने अपना गम हल्का किया था। वो कहाँ जाता, किसके कंधे पर सर रख कर रोता। उसे तो किसी ने भी कंधा नहीं दिया था। वो सबको संभाल रहा था, उसे कौन संभाल रहा था। तौकी रोते बेसाख्ता उसे कमर से पकड़ते सीने से लगा गई थी। उसके हाथ जान के सीने पर बंधे थे और सर उसने जान की कमर से टिकाते वो शिद्दतों से रोती थी। सॉरी, मैंने बहुत परेशान कर दिया। सॉरी जानी, सो सॉरी मेरी जान। उसकी कमर पर भूसा देते रोते बोली तो जान ने उसके सीने पर बंधे हाथ खोलते उन्हें लबों से लगाया। वो भी उसके साथ मुसलसल रो रहा था। वो चाहता था कि तौकी एक ही बार रो ले। जब वो रोते रोते निढाल हुई तो उसे पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। बस अब नहीं रोना मेरी जान ने। वो हथेली से उसके आंसू उसके गाल साफ करते बोला। तौकी ने भी उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते उसकी आंखें चूमी। जॉनसन ने उसकी आंखें, उसके गाल, उसके होठों पर बारी बारी बुसा दिया। बस अब चुप, जितना रोना था रो लिया। मेरी तौकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आंटी को, नेल्सन को तुमने ही संभालना है मेरी जान। बार बार उसके होठों को चूम रहा था। जानी, वो सिसकी थी। जानी की जान, जानी कुर्बान जाए, क्या हुआ है। बाबा जानते थे कि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, फिर भी वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो अभी तक उनके पास उनसे लिपट कर सोती थी, अब किसके साथ सोऊंगी। मैं कैसे सब संभाल लूँगी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता जान, मैं अकेली क्या करूँगी। उसकी बातें जॉनसन का दिल तड़पा गई। किसने कहा कि तुम अकेली हो। मैं हूँ ना अपनी गुड़िया के साथ। जैक, जैसी, काशफा, हम सब है ना। ऐसा नहीं सोच रहा आप। पक्का वादा। तौकी उसके सामने हथेली फैलाते बोली। 100% पक्का वादा। उसके हाथ पर अपना हाथ रखते बोला तो वो मुस्कुरा दी। आज कितने दिनों बाद वो मुस्कुराई तो जान ने झुककर फिर से उसके होठों को चूम लिया। क्या वो अपना वादा निभा पाता। क्या वो तौकी को कभी अकेला ना छोड़ता। ये तो वक्त ने बताना था। जैक्सन, खाना खा लो प्लीज़, तुमने काफ़ी दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। काशफा उसके लिए खाना लाई थी। वो दोनों आज ही वापस आए थे, जबकि जैक और जॉनसन नहीं थे तौकी के घर में। मेरा दिल नहीं है काशफा, बस सोना चाहता हूँ, वो बेदिली से बोला तो वो ट्रे वहीं टेबल पर रखते उसके करीब आई। मैंने भी नहीं खाया, प्लीज़ थोड़ा सा खा लो मेरे लिए। तुमने खाना नहीं खाया, उससे घूरते बोला तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। लापरवाही की हद होती है, थप्पड़ खाने वाले हाल है तुम्हारे। उससे घूरते खुद उठा और खाने की ट्रे उठाए उसके पास बेड पर आ बैठा। उसे भी खिलाया और खुद भी खाया। काशफा बर्तन रखकर वापस अंदर आई तो वो चित्र लेटा आंखों पर बाजू रखे शायद सो रहा था। जैक्सन, काशफा ने पुकारा तो वो आंखों से हाथ हटाते उठ बैठा। क्या बात है। मुझे आपको कुछ बताना था। बोलो, सुन रहा हूँ। वो कई दिनों से मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। पहले तो मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन वो वहम नहीं था। आप पता लगवाए ना। मुझे लगता है शायद ये काम विलियम का हो। इतने दिन गुजर गए
وہ خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ ہچکچاتے بولی، لیکن جیکسن کے ماتھے پر بل ضرور پڑ گئے تھے۔ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اچانک، اس لیے وقت نہیں ملا بتانے کا۔ دوسرے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، مجھے لگا میرا وہم ہوگا، اس لیے نام نہیں لیا۔ دیکھو کاشفا، آئندہ اگر خود کو لے کر لاپرواہی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی کہ تم نے اگنور کیا، اور اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود دیکھ لوں گا۔ بس ایک کام کرنا، میرے یا بھائی لوگوں کے ساتھ ہی باہر نکلنا، اب اکیلے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پہلے تھوڑا غصے سے لیکن بعد میں اسے پیار سے سمجھاتے بولا تو وہ سر ہلا گئی۔ وقت کا کام تھا گزارنا، اور وہ گزرتا گیا۔ توقع بھی اب سنبھل گئی تھی۔ جیکسن نے کاشفا کی بات جانسن اور جیک کو بتائی تو وہ بھی پریشان ہوئے، لیکن جانسن نے کہہ دیا تھا کہ وہ سنبھال لے گا سب۔ ان لوگوں کا آفس اب لوگوں سے بھر گیا تھا۔ اب جانسن نے پہلی فرصت میں توقع کے گھر کے ساتھ اپنا گھر لے لیا تھا۔ وہ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ نیلسن ابھی چھوٹا تھا، توقع اور آنٹی کو اکیلا چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اور توقع کافی دنوں بعد آفس آئی تھی۔ بہت سے نئے چہرے دیکھنے کو ملے تھے، جن میں ایک چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا تھا اسے کہاں دیکھا تھا یاد نہیں آیا تو سر جھٹکتے آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ وجود شاطر ہنسی ہنس دیا۔ کیا بات ہے، اب کب سے بیٹھے ہیں؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے جیک سر؟ آج جیک نے جوسپا کو ملنے کے لیے بلایا تھا، لیکن جب سے وہ آئی تھی وہ چپ بیٹھا تھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ اصل میں مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں اس سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسے یہ بات کیسے کہوں۔ توقع سے تو فی الحال نہیں پوچھ سکتا کیونکہ وہ ابھی ڈسٹرب ہے، تو اس لیے تمہیں بلایا۔ تم ہی کچھ آئیڈیا دو کہ اسے کیسے بتاؤں اپنی فیلنگس۔ وہ بات کرتے جوسپا کی جان نکال گیا تھا۔ کچھ پل تو وہ ہل بھی نہیں سکی تھی اپنی جگہ سے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پل بھر میں ڈھیر ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سنبھلی، لیکن آنکھیں لال ہو گئی تھی۔ کمال کا ضبط تھا جو وہ کیے ہوئے تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ کہاں رہتی ہے؟ نام کیا ہے اس کا؟ بہت اچھی لڑکی ہے، اچھی اور پڑھی لکھی فیملی ہے، اور مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ جچے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسے بتاؤں کیسے میں؟ وہ کنفیوز ہوتے بولا۔ آپ اسے یہاں بلا لیتے، اکیلے میں بات کر لیتے، یا پھر کال کر لیں۔ یہ زیادہ مشکل لگ رہا ہے تو لکھ کر بتا دے۔ آپ اتنے اچھے ہیں، کوئی آپ کو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مسکراتے ہوئے خلوص سے بولی، لیکن ہاتھ کے ناخن اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی میں سختی سے چبائے ہوئے تھے۔ کیوں ہوا اس کے ساتھ ایسا؟ جس سے محبت ہوئی وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، لیکن قسمت سے کون لڑ سکتا تھا؟ نہیں یار ایسے نہیں، کچھ یونیک سا بتاؤ جس سے وہ امپریس ہو جائے۔ جیک کو وہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ اچھا تو پھر ایسا کریں، کوئی ڈنر ارینج کر لیں، تب کہہ دیجیے گا۔ گڈ آئیڈیا، اس کا برتھ ڈے آنے والا ہے، ایسا کرتا ہوں اس کے برتھ ڈے والے دن اس کو پرپوز کر دوں گا، کیسا رہے گا؟ وہ ایک دم پرجوش ہوتے بولا، لیکن جوسپا کا دل بس رکنے لگا تھا۔ جی جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے چلنا چاہیے، ڈیڈ ویٹ کر رہے ہوں گے۔ وہ اپنا پرس اٹھاتے بولی، شیور، تھینک یو میرے لیے تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے۔ میں ڈراپ کر دوں تمہیں؟ وہ مشکور ہوتے بولا۔ نہیں، میں گاڑی میں آئی تھی، واپس چلی جاؤں گی، آپ کو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے بولے، بالکل، تم سے ہی کہوں گا۔ اوکے بائے۔ وہ پرس اٹھاتے وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی تھی، جبکہ جیک اس لڑکی کے خیالوں میں کھویا اسے یوں بھاگتے جاتا دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ گھر آتے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آئی، کب کے رکے آنسو اب بہہ نکلے تھے۔ مطلب ان کی زندگی میں آلریڈی کوئی ہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، لیکن ان کی آنکھیں تو کچھ اور کہتی تھی۔ مجھے اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟
وہ سر ہاتھوں میں پکڑتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ روتے روتے وہ وہیں زمین پر ہی سو گئی تھی۔ کاشفا کہاں ہو؟ وہ کچن میں تھی جب جیکسن نے گھر میں داخل ہوتے اسے پکارا۔ جیک اور جانسن کسی میٹنگ کے سلسلے میں ٹاؤن سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جیکسن آفس سے واپس آیا تو آتے ہی کاشفا کو پکارا۔ جی، کیا ہوا ہے؟ وہ پانی کا گلاس اسے تھماتے بولی تو جیسی نے گلاس لیتے سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر اسے سینے سے لگایا۔ وہ اس اچانک ہوئے حملے پر بوکھلا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ بہت مبارک ہو، ولیم کو پولیس نے پکڑ لی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اور ولیم کے ساتھ ساتھ مارک اور چاچی کو بھی پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ چاچی اور مارک کو کیوں؟ وہ اس کے سینے سے ہٹتے بولی۔ جیسی نے لب کھینچتے اسے دیکھا تھا۔ میں بتاؤں گا تو یقین کر لو گی؟ ایسی کیا بات ہے جیسی؟ تمہاری چاچی جانتی تھی کہ ولیم ایک برا انسان ہے۔ وہ لڑکیوں کی اسمگلنگ کرتا ہے، اور بھی بہت سے کالے دھندے تھے اس کے۔ وہ تم سے شادی کر کے بعد میں تمہیں بھی بیچ دیتا۔ وہ تمہارے بدلے کروڑوں کمانا چاہتا تھا، اور یہ سب کچھ تمہاری چاچی کو معلوم تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ تمہیں اس آدمی کو سونپ رہی تھی۔ مارک بھی برابر کا ملوث تھا ان سب میں۔ تمہیں بیچ کر جو رقم ملتی وہ دونوں اس کو آدھا آدھا بانٹنے والے تھے۔ جیکسن نے بتایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، وہ یہ بات ضرور جانتی تھی کہ چاچی نے مارک کے مستقبل کے لیے ولیم سے کاشفا کے بدلے پیسے لیے تھے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ چاچی اور مارک اس حد تک گر جائیں گے۔ وہ لڑکھڑائی تو جیکسن نے اسے سنبھالا۔ اس نے ڈمڈمائی آنکھوں سے جیکسن کو دیکھا، جو پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ اس جیسے پاکیزہ اور خوبصورت انسان کے جذبوں کی وہ ناقدری کرتی رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا۔ وہ جانتا تھا سچ جان کر وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن کیا فائدہ اس کی محبت کا جب وہ اسے سمیٹ بھی نہ سکے۔ تم بہت اچھے ہو جیکسن، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہارا دل دکھایا۔ تم چاہتے تو مجھے میرے حال پر چھوڑ سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، الٹا مجھے اس دلدل سے نکالا۔ تمہارا بہت شکریہ، لیکن میں نے تمہارا دل بھی دکھایا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ ایک شرط پر معافی مل سکتی ہے۔ جیکسن نے دونوں ہاتھ اس کے کان کے نیچے رکھتے انگوٹھوں سے اس کے گال سہلائے۔ کون سی شرط؟ آج رات مجھے میری کاشفا بن کر ملو۔ دل تک رسائی دے دی ہے تو اب جسم تک بھی دے دو۔ ایک دوسرے میں اپنی تھکاوٹ اتاریں گے اور سکون لیں گے۔ منظور ہے شرط تو بتاؤ، ورنہ مجھے منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یقین نہ آئے تو باقی سب سے پوچھ لینا۔ جبکہ اس کی بات سن کر وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ ہاں، ایسے مت سمٹو، رات کو میری شدتوں سے سمٹنا اور مجھ میں ہی مدغم ہو جانا، میں اور سمیٹ لوں گا۔ وہ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے بولتے ہوئے اس کے لب بار بار کاشفا کے لبوں کو چھو رہے تھے، جبکہ کاشفا کی ساری جان اس کے ہونٹوں میں آ گئی تھی۔ جیکسن پلیز۔ وہ گرنے والی ہو گئی تھی۔ اگر جیکسن نے اسے نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب کی زمیں بوس ہو چکی ہوتی۔ آج رات تیار رہنا۔ اس کا رحم کھاتے اس کے گال چومتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ کاشفا نے لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کا سہارا لیا۔ ایک شرمانگیز سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔